अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहवीज़ ज़हीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रीन टी। आज हमारे साथ हैं ग्रोटेक से फैसल बिलाल साहब, जो किसानों के लिए एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं। आए इनसे जानते हैं कि एप्लीकेशन कैसे काम करती है और ये किसानों के लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी सर, प्लीज़ बताइएगा कि ग्रोटेक जो है वो बेसिकली क्या है। एक्चुअली ग्रोटेक एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, एग्रीटेक है, जो कि ज़राअत के शोबे में मौजूद अदम इस्तेहकाम और महरूमियों को दूर करने पे काम करती है। और इसमें हम एग्रीकल्चर के तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर साइंटिफिक लेवल के ऊपर डेटा ड्रीवन काम करते हैं कि हम एक्सपेंस को कैसे कम करें और पैदावार की बढ़ोतरी पे कैसे काम करें। ठीक, तो सर बेसिकली ये आपकी जो कंपनी है ये सर्विसेज किस को प्रोवाइड करी हैं, किस सेगमेंट को ये स्पेसिफिकली देख रहे हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा। जी देखिए, आखिरी यूज़र तो इसका किसान ही है, लेकिन ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ, जैसे सेटेलाइट होता है वो भी यूज़ करते हैं, और ये सर्विसेज इसके थ्रू हम सॉइल एनालिसिस, प्लांट हेल्थ एनालिसिस, वाटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडवाइजरी और भी बहुत सी सर्विसेज हैं जो कि हम किसानों को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, नहीं तो सर किस एक ऐप के थ्रू आप किस तरह ये थोड़ा मुझे और मेरे व्यूवर्स को समझाइए कि आप एक ऐप के थ्रू हम किस तरह सारी एनालाइज किस तरह कर लेते हैं कि एक सॉइल है या आपकी लैंड है, उस पर किस तरह आप एनालाइज करते हैं इन सब चीज़ों को। जो सेटेलाइट है, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। आप उसके थ्रू, और ये नहीं कि पाकिस्तान में यूज़ हो रही है तो ये कोई है, बाकी मुल्कों में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। आप इसके थ्रू आप अपने फार्म्स को, क्रॉप्स को एनालाइज करते हैं, उसमें मुख्तलिफ इंडिकेटर्स आते हैं, मुख्तलिफ इसके अंदर एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। तो ये सारे एल्गोरिदम यूज़ करके, डेटा यूज़ करके, जो हमारी एग्रोनॉमी टीम है, इसके अंदर आप सिंपली ये कह लें कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, इसके अंदर एग्रोनॉमिस्ट भी होते हैं, जिन्हें ज़रिए माहिरीन आप कह लें, वो लोग भी होते हैं, और इस तरह जैसे आपने ऐप की बात की, ग्रो पाक हमारी ऐप है वो भी होती है। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व होकर फार्मर के लिए एक एनालिसिस बनाते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम उनको रिकमेंडेशन और एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं कि काम कैसे करना है, साइंटिफिकली काम कैसे करना है। सही, तो ये आपकी जो ऐप है वो अभी एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, ये वर्किंग में है? जी, ग्रो पैक ऐप ऑलरेडी वर्किंग में है और हम कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान के 15 अजला के अंदर हमारे पास फार्मर हैं जो कि मुख्तलिफ फसलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर हमारे से ये सर्विसेज ले रहे हैं, और बहुत से फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले क्रॉप साइकिल में हमारे साथ काम किया था और अब भी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भी प्लीज़ बताइए कि वो क्या सर्कल क्या है, किस तरह सर्विसेज लेते हैं, किस तरह आपके साथ राब्ता करते हैं, किस तरह अपनी फसलों के बारे में आपसे बात करते हैं, अपनी लैंड के बारे में किस तरह बात करते हैं। जी, हमारी जो ऐप है वो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, साइन अप होते हैं, तो उसके अंदर हमारी बहुत सी सर्विसेज हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं। तो हमारी जो क्रॉप साइकिल पे सर्विसेज लेने के लिए फार्मर को सिर्फ ये ज़रूरत होती है कि वो अपने फार्म को आइडेंटिफाई कर दे कि किस जगह पे है, जिसे लेट लॉन्ग कहते हैं नॉर्मल साइंटिफिक लैंग्वेज में। अगर फार्म उस पर निशान लगा देता है कि ये हमारा फार्म है, उसके बाद हम उसको हमारी एग्रोनॉमी टीम उसका पूरा एनालिसिस करती है, सॉइल एनालिसिस करती है और उसकी क्रॉप की एफिशिएंसी देखती है, क्रॉप की नीड्स, सॉइल स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, क्रॉप स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फिर फार्मर को हम देते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में से ये कह सकते हैं कि किस एकड़ में पानी लगाना है, नहीं लगाना, कहाँ स्प्रे करनी है, नहीं करनी, फर्टिलाइज़र कहाँ डालनी है, नहीं डालनी, ये सारी चीज़ें हम किसानों को बताते हैं। और इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ज़मीन एक जैसी नहीं होती। आपका 10 एकड़ का, 20 एकड़ का, 50 एकड़ का प्लॉट है तो एक जैसी नहीं होती। तो आप ये देखें कि फार्म के किस हिस्से में किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़मीन की कमज़ोरी के हिसाब से, ज़रखेज़ी के हिसाब से, फसल की सेहत के हिसाब से, पानी की कमी बेशी के हिसाब से, एक सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप फार्मर को बताते हैं कि अब काम कैसे करना है और किस एकड़ पे करना है। सही। अच्छा, और इसके लिए आपकी टीम सर्वे करती है कि ये सब चीज़ें सिर्फ ऐप के ही थ्रू आपके तक पहुंच जाती हैं? देखिए, फ्रंट एंड के ऊपर किसान तो ऐप को ही देख रहे हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डेटा जो हम ले रहे होते हैं मुख्तलिफ सेटेलाइट कंपनी से,
وہ ڈیٹا ہم بیک اینڈ پہ لے رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم انالیسز رن کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کی بیس پہ رپورٹنگ انالیسز ریکمنڈیشن ہم فارمر کو ایپ کے تھرو دے رہے ہوتے ہیں. تو فارمر کو یہ نہیں چاہیے کہ سیٹلائٹ کیا کہہ رہا ہے, فارمر کو یہ چاہیے کہ میں نے اپنے کھیت میں کرنا کیا ہے. صحیح. یعنی کہ اگر ہم وہی بات کہ لے مین لینگویج میں بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ میں کیڑے ایکڑ چ پانی لانا کیڑے چ نہیں لانا, مینوں یہ دسو, مینوں یہ نہ دسو کہ لیٹ لانگ سیٹلائٹ کیا کہہ رہا ہے. دیٹ از اے ٹیکنیکل ڈیٹا جو کہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. صحیح. تو اسی چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے جب ہم فرٹیلیٹی زونز بناتے ہیں بیسڈ آن کاربن انالیسز اور فصل کے حساب سے, تو آپ بجائے اس کے کہ جو ٹریڈیشنلی آپ ہر ایکڑ میں ہر کھیت میں ایک جیسا پانی لگا رہے ہیں, فرٹیلائزر لگا رہے ہیں, اسپرے لگا رہے ہیں, تو ہم اسے چینج کرتے ہیں. جہاں جتنی ضرورت ہے زمین اور فصل کے حساب سے اتنی چیز اسے دی جائے. تو یہ ایک تو اس سے خرچہ کم ہو جاتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ زمین کو, جو کہ آپ نے سنا ہوگا زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں, تو لینڈ ریکوری کے اندر بھی یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ فارمر زمین کو زرخیز واپس کرنا چاہتا ہے کہ مزید بنجر کرنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر. لیکن فارمر کو جو ہم کہتے ہیں کہ فارمر کا مین فوکس کیا ہے, اس کی پروفیٹیبلٹی انکریز ہونی چاہیے. اس کی پروفیٹیبلٹی انکریز ہوگی, پیداوار انکریز ہوگی, تو خود ہی خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ وہ بلڈنگ بلاک ہے, برک ہے. جب وہ اگر خوشحال ہے تو باقی چیزیں خوشحال ہیں, وہ نہیں خوشحال تو کچھ بھی خوشحال نہیں. کیا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا پڑ رہا ہے ابھی بھی اس ایپ کو ڈیولپ کرنے سے لے کر ابھی تک, جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جہاں تک تو ڈیولپمنٹ سائڈ کی بات ہے ایپ کی یا ڈیٹا انالیٹکس کی, اس میں تو ہمیں کوئی بہت زیادہ مشکلات نہیں آتی کہ ہم ٹیکنالوجی کمپنی ہیں, 15 سال سے ٹیکنالوجی کا کام کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ایگریکلچر سیکٹر ہے جس میں چاہے کسان ہوں, چاہے خریدار ہوں, منڈیاں ہوں, دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں جو وہ ٹیکنالوجی ساوی نہیں ہے. صحیح. ان کو کنونس کرنا, ان سے یہ چیز یوز کرانا, ان کو بتانا اور سمجھانا کہ یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے, یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. پھر یہ کہ ہمارا ملک ماشاءاللہ بڑا ہے, آبادی زیادہ ہے, اتنے لوگوں تک میسیج کنوے کرنا بھی ایک مشکل کام ہے. تو یہ تھوڑے سے مسائل ضرور آتے ہیں, لیکن ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ فارمر کا رسپانس اچھا ہے. فارمر از ایبل ٹو یوز ٹیکنالوجی, وہ موبائل فون بھی یوز کرتا ہے, وہ ایپ بھی یوز کرتا ہے, وہ اپنے مسائل کے لیے واٹس ایپ بھی یوز کرتا ہے, فیس بک بھی یوز کرتا ہے, فون کال بھی کرتا ہے. تو یہ جو ٹیبو ہے کہ وہ ٹیکنالوجی یوز نہیں کرے گا, یہ غلط ہے. دے آر ریڈی. اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح کنونس کر سکیں, اویئرنیس سیشن کریٹ کر سکیں, جو یہ ایک ہے بگ ٹاسک ہے اور ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. صحیح. تو آپ اس ایپ کو یوز کروانے کے لیے یا کس طرح ایک فارمر کو پتہ چلے کہ آپ کی یہ ایپ مارکیٹ میں ہے اور یہ اتنی فائدہ مند ہے ان کے لیے, کس طرح یہ ان کو یہ میسج کیسے پہنچتا ہے یا آپ کس طرح پہنچا رہے ہیں اس میسج؟ دیکھیں اس میں ہم نے مختلف, اس میں ون سائز فار آل والا معاملہ تو نہیں ہے. ہم اس میں فارمر میٹنگز کرتے ہیں مختلف ایریاز میں. صحیح. وہاں کے فارمرز کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. اس طرح ہم کچھ سوشل میڈیا کیمپینز بھی رن کرتے ہیں, کیونکہ فارمر جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب یوز کرتا ہے. اس طرح ہم دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, جس میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں, یونیورسٹیز ہیں, سیڈ سپلائرز ہیں, فرٹیلائزر سپلائرز ہیں, اور بھی دوسرے ریسرچ انسٹیٹیوٹ پرائیویٹ سیکٹر میں. ان سب کے ساتھ ہم ایکو سسٹم بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی سب کو پتہ ہو کہ کام ہو رہا ہے, اور ایز اے انٹیگریٹر ہم کسی دوسرے کا کام بھی نہیں کر رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں, آپ سیڈ کی ریسرچ کریں تو آپ انٹیگریٹ ہو جیسے ایکو سسٹم میں. ابھی جو بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ایک پورٹ فولیو میں آ جائیں, ایک ایپ کے اوپر آ جائیں, فارمر دیکھے کہ ٹھیک ہے سیڈ اویلیبل ہے تو وہ وہاں سے بائی کر لے اور اپنی پروڈیوس وہاں کے بیچ دے. تو پریکٹیکلی ایکو سسٹم بلڈ اپ کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے لوگوں کی, لیکن یہ ہے کہ سلولی پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے سپلائرز کو بھی آن بورڈ کیا ہے, یونیورسٹیز کو بھی آن بورڈ کیا ہے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو بھی کیا ہے, فارمرز کو بھی سروسز دے رہے ہیں. تو وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اوکے, مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک ون کلک سلوشن آپ ایک پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں یا پرووائڈ کر رہے ہیں فارمر کو, کہ ان کو ایک ایپ کے اوپر ساری ان کی ریکوائرڈ جو ہیں وہ چیزیں مل جائیں گی. جی بالکل ایسے ہی. بگ پکچر تو یہی ہے کہ کنیکٹڈ ایگری لینڈسکیپ ہو, کہ جتنی بھی ایگری سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ چاہے بینک ہے کریڈٹ دے رہا ہے, انشورنس کمپنی انشورنس دے رہی ہے, اسی طرح مارکیٹ سیلنگ اینڈ بائنگ کر رہی ہے,
کسان اپنا کام کر رہا ہے, یہ سب لوگ اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کے انٹیگریٹ ہو جائیں. اور ہماری ابھی یہی کوشش ہے, ہم بینکس کے ساتھ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بینیفیشری فارمر کو سروسز بھی دیں, اور جو ہمارے ساتھ فارمر کام کر رہے ہیں وہ لون بھی اپلائی کر سکیں, اسی ایپ کے تھرو اپنا کام کر سکیں. تو ہر چیز, ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج فارمرز کے لیے اویلیبل ہے, کہیں تھوڑا کہیں زیادہ. صحیح. تو یہ جو آپ لون کی بات کر رہے ہیں کہ فارمرز کو یہ لون لینے کا بھی ایڈوانٹیج ہوگا, تو اس کے لیے کچھ ایزی شرائط ہوں گی فارمرز کے لیے کہ کچھ اپنی ہی لینڈ کہیں رکھوا کے لون دینے والی بات تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں الٹیمیٹلی لون پرووائڈر تو بینک ہوتا ہے, اس کی اپنی کچھ شرائط ہوتی ہیں, کچھ اپنے فارمیٹس ہوتے ہیں جو اس نے فلفل کرنے ہیں. اس کے اندر اب کچھ گورنمنٹ نے اور سینٹرل بینک نے کچھ نئی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جس کے اندر کولیٹرل نہ ہو. اب وہ لیکن الٹیمیٹلی دس از سم تھنگ بینک ول ہینڈل. ہم یہ کریں کہ ہم فارمر کو ایکسپوز کریں زیادہ سے زیادہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے, جو اچھا ریٹ دیتا ہے, جو جلدی ان کو دے سکتا ہے, کمپیٹیٹیو ریٹس اور کوئک ٹرن اراؤنڈ ٹائم. تو اگر ہم یہ فارمر کو دیتے ہیں تو ڈیسیجن میکر فارمر ہے, اس نے لون لینا ہے, اس نے پے بیک کرنا ہے. وی آر فیسیلیٹیٹر کہ اسی سروس پورٹ فولیو میں رہتے ہوئے وہ آئے اور اسی میں آ کے وہ لون کے لیے اپلائی کر سکے. صحیح. اچھا سر پلیز بتائیے گا کہ آپ انوائرمنٹل جو ایشو ہے جو چل رہا ہے اس کو آپ اس ایپ یا اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح لنک کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ہم کنٹریبیوشن کی بات کریں نا, تو یہ اس انوائرمنٹل ایشوز کو حل کرنے میں کافی حد تک ہیلپ کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ٹریڈیشنل وے سے ہٹ کے کام کرتے ہیں. ہم اپنے سارے فارمز کے اوپر ایک سملر اپلیکیشنز آف اینی انپٹ نہیں کرتے. بیسڈ آن فرٹیلیٹی زونز, بیسڈ آن اویلیبل نیوٹرینٹ ان دا سوائل, کراپ نیڈ اور کراپ سائیکل کی بیس کے اوپر جہاں جتنی ضرورت ہے اتنے فرٹیلائزر یا کیمیکل یوز کراتے ہیں. اور رفلی اگر میں کہوں تو ہم 30% یا 30% سے زیادہ کیمیکلز کی بچت کر لیتے ہیں, مطلب اپلائی نہیں کراتے. تو یہ الٹیمیٹلی جتنا بھی کیمیکل سوائل میں جا رہا ہے یا اسپرے جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہے انوائرمنٹ کے اوپر. تو اگر ہم اس کو کم یوز کرا رہے ہیں تو وی آر ٹرائنگ کہ اسے کٹ ڈاؤن کر دیں. ہم ختم تو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم فرٹیلائزر, ہم آرگینک ایگریکلچر کنٹری نہیں ہے. اس کا اپنے چیلنجز ہیں جو کہ ہم فارمرز کو کنونس کر رہے ہیں, جس کا سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے اسموگ کا ایشو. تو پریکٹیکلی تو یہ فارمر کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جلانے سے ان کی زمین کا کتنا نقصان ہے. زمین کی جو زرخیزی ہے, جب آپ اپنی فصل کو جلاتے ہیں تو زمین کی زرخیزی خراب ہو جاتی ہے. اگر فارمر کو آپ یہ اویئرنیس دینا کہ آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے اس کو جلانے سے, تو فارمر نہیں جلائے گا. ہم کہتے ہیں کہ فارمر کو روکنا ہے زبردستی, اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کراپ سائیکلز ہوتے ہیں, مشینری نہیں ہے. تو یہ سارے اگر ہم اویئرنیس کریں تو انوائرمنٹ پہ بھی فائدہ ہوگا, کسان کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا. صحیح. تو آپ کی یہ ایپ یا آپ لوگ اس آرگینک کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم سنتے بھی ہیں کہ یہ آرگینک پھل ہے یا سبزی ہے جو بیسکلی سم ہاؤ نہیں ہوتا, تو آپ اس میں کوئی ایک آپ کی کمپنی, آپ لوگ اس میں کیا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیوچر ایسا کوئی سیو ہو جائے گا جب ہمیں واقعی آرگینک فوڈ ملے گا؟ دیکھیں اس میں 2-3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ہے کہ آپ کی فرٹیلیٹی کو امپروو کرانا, جو زمینیں خراب ہو گئی ہیں ان کو امپروو کرانا, تاکہ کیونکہ الٹیمیٹلی فارمر نے بھی تو انکم اپنی جنریٹ کرنی ہے نا اسی زمین سے. اور آرگینک, جب آپ آرگینک پروڈیوس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک تو ریٹ کون پے کرے گا, فارمر کو بھی تو اس کا پیسے چاہیے نا کام کرنے کے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے دیسی گندم لے دیں, اب آپ دیسی گندم کے پیسے بھی تو پے نہیں کرتے نا, آپ کہتے ہیں ریٹ میں نے وہی دینا ہے جو باقی گندم کا ہے. اسی طرح اور دوسری طرح ٹریس کرنا. دیکھیں ہم کراپ سائیکل پہ کام کرتے ہیں فارمر کے ساتھ, تو ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ڈے 1 سے لے کے سوئنگ سے لے کے یعنی بجائی سے لے کے کٹائی تک اس زمین میں اس فصل پہ کیا کیا چیزیں اپلائی ہوئی ہیں. صحیح صحیح. تو آرگینک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پوری ٹریسیبلٹی ہو کہ سوئنگ سے لے کے ہارویسٹنگ تک کیا کیا ہوا ہے, کیا چیز ڈالی گئی ہے کیا نہیں. پھر آپ اکارڈنگلی ریکوائرمنٹ کی بیس کے اوپر آپ اپلیکیشن کراتے ہیں. تو جو کامرس پورٹل ہم نے اسی لیے کیا ہے کہ ہم ایسے اگر بائر آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آرگینک چاہیے,
تو کیا وہ آرگینک کے پیسے دیتے ہیں تو فارمر اس پہ کام کرے گا ڈیفینیٹلی. اگر وہ آپ مارکیٹ میں اس کی پرائس ہی اویلیبل نہیں ہے, ڈیمانڈ ہی اویلیبل نہیں ہے, تو کس کے لیے بیجے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. صحیح. اچھا سر, دوسرا یہ بتائیں کہ آپ ابھی اس میں کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں فارمرز کے ساتھ؟ کچھ ایسا ہے کہ اس ایپ کو یوز کروانے میں کوئی پرابلم فیس آ رہی ہو؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ الٹیمیٹ ایشو ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ٹیکنالوجی ان کو, کسانوں کو ہیلپ کر سکتی ہے. صحیح. ان کا یہ ٹرسٹ ہو کہ ٹیکنالوجی اٹ سیلف جو ہے جیسے باقی سیگمنٹ آف لائف کے اندر ہیلپ فل ہو رہی ہے تو ایگری کے اندر بھی اتنی ہی ہیلپ فل ہے. یہ چیز ہے. پھر دوسری, جیسے میں نے کہا کہ آؤٹ ریچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. پاکستان از اے بگ کنٹری, تو آؤٹ ریچ از ڈیفیکلٹ. اسی لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں, سیمینارز کریں, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم میٹنگز ارینج کرتے ہیں, شوگر ملز کے ساتھ کرتے ہیں. سو وی ٹرائنگ ٹو سینڈ آور میسیج اکراس, اور وہاں سے پھر ہم فارمرز کو آن بورڈ کرتے ہیں جو ہمارے سے سروسز لے رہے ہیں. صحیح. اچھا, اور یہ جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں یہ صرف اس کو آپ کیا چارج کرتے ہیں؟ مطلب کوئی ایسا اکنامیکل سروسز ہیں, چارجز جو آرام سے ایک فارمر جو ہے اس کو پے کر سکتا ہے, یا کچھ یہ ہائی اینڈ پہ چلی جاتی ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے بالکل بیسک سروسز, بیسک چارجز اس میں رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا جو مین ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اسپریڈ کریں اکراس دا پاکستان. تو 80% سروسز تو ہماری ویسی ہی فری ہیں, 20% سروسز ہیں وہ پورے کراپ سائیکل کے لیے. اگر ہم ساری سروسز بھی پرووائڈ کریں تو میرے خیال ہے کہ 2000 روپے پر ایکڑ پر کراپ سائیکل ہوتی ہیں. اس میں سستی بھی ہیں, مختلف پیکیجز ہیں. میں کہوں کہ سب سے مہنگی بھی ہو تو وہ 2000 روپے پر ایکڑ پر کراپ سائیکل 6 مہینے کی ہیں. تو ہم نے بالکل منیمم چارجز اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ, چھوٹا فارمر ہو چاہے 3-4 ایکڑ کا فارمر ہے چاہے 3000 ایکڑ کا فارمر ہے, سب یہ سروسز اویل کر سکیں. اور یہی ایک قسم کا آپ کو فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے گی کہ کل کو آپ سینسر بیسڈ ایگریکلچر کی چاہیں پریسیجن اکوپمنٹ یوز کریں ایگری میں, بٹ دس از دا بیسک افورڈیبل بیسکس. رائٹ. اچھا سر, ایک اور پلیز یہ بات بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں گرو ٹیک بیسکلی آپ کی جو کمپنی ہے اس میں اور کیا مزید اس کو اس پہ بتائیے کہ اس میں کیا کیا اور سروسز ہیں؟ آپ نے اس طرف آنے کا کب سوچا اور کیوں سوچا, یہ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کمپنی ہے, تو جب اینڈ آف 2020 کرونا نے آ کے ساری چیزیں ہالٹ کر دی تھی, تو ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو دو طرف ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی, ایک ایگری اور دوسرا ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. تو ہم نے دونوں فرنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم نے پھر سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹیکنالوجی کے لیے ٹیسٹ کرنا, اس کا آؤٹ کم کیسی ہے, ریزلٹس کیسے ہیں, فارمر کا فیڈ بیک کیسا ہے اس کے اوپر. تو اب کراپ سائیکل جو بھی ہم کام کرتے ہیں ایگری میں, تو کراپ سائیکل کم از کم 4 سے 6 مہینے لے جاتا ہے. تو پریکٹیکلی پھر ہم نے 2020 میں اور ارلی 21 میں ہم نے اپنے پائلٹس رن کیے مختلف جگہ پہ, فارمر کو مختلف کراپس پہ, مختلف سوائل ایریاز میں, ایکولوجیکل ایریاز میں ہم نے سروسز دے کے فیڈ بیکس کٹی کی کہ ٹیکنالوجی کتنا امپروومنٹ کر رہی ہے. پروفیٹیبلٹی جو ہے رفلی ہم نے دیکھا کہ ہم فارمر کی پروفیٹیبلٹی 25 سے 40% تک بڑھا دیتے ہیں. صحیح. تو پھر ہم نے لاسٹ ایئر اکتوبر میں کمرشلائز کی تھی یہ سروسز. تو ابھی ہم 32 مختلف فصلوں پہ سروسز دے رہے ہیں, جن میں مین کیش کراپس بھی ہیں, ویجیٹیبلز بھی ہیں, اور اب ہم فروٹس کو بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ اٹ ٹیکس ٹائم, کراپ سائیکل لمبے ہوتے ہیں, نئی فصل کو ایڈ کرنا بھی ٹائم لگتا ہے, پھر نئی چیز کو ٹیسٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. کراپ سائیکل لمبا ہوتا ہے, 1 سال آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر اگلے سال دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ دیکھتے ہیں نا کتنا امپروومنٹ آئی پچھلے سال میں اور اگلے سال میں. ابھی ہم اور سروسز بھی ایڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ہم نے انیشلی جو ہے صرف فارمرز کے لیے کراپ سے ریلیٹڈ تھیں, پھر ہم نے ویجیٹیبلز کو ایڈ کیا, اب ایگری کامرس کو ایڈ کیا ہے. سو وی آر ایکسپینڈنگ جیسے جیسے, اور اسٹیک ہولڈرز کو ایڈ کر رہے ہیں. ہم بینکس کے ساتھ ہم نے سائن اپ کی ہیں چیزیں, شوگر ملز کے ساتھ کی ہیں, تو اسی طرح ہم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہم نے کیے ہیں.
So we are moving in, like I said, in right direction. اچھا سر، میں نے سنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انسانوں کو تو اسٹریس ہوتا ہے، بٹ میں نے سنا ہے، اور مجھے بھی پلیز بتائیے، اس پہ کلیئرٹی دیجیے، اور میرے ویورز کو بھی، کہ فصلوں کو بھی اسٹریس ہوتا ہے، میں نے سنا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، فصلوں کو اسٹریس بھی ہوتا ہے اور اوور ایٹنگ بھی ہوتی ہے. اچھا. اسٹریس ایسے ہے کہ ابھی نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ 1-2 دفعہ فصلیں کسانوں کی اسٹریس میں چلی جاتی ہیں. اس کی ایک بیسک اگزامپل آپ اس سے دیکھ لیتی ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے تو کسانوں کو کب پتہ لگتا ہے کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے؟ جب پتے تھوڑے مرجھا جاتے ہیں یا پیلے ہو جاتے ہیں. اب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب اس ٹائم پانی لگاتے ہیں تو اسٹریس سے ریکور کرانے کے لیے بھی کھادیں یوز کرنی پڑتی ہیں، ایکسٹرا انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو ٹیکنالوجی یہاں بھی ہیلپ فل ہوتی ہے، وہ آپ کو 5-6 دن پہلے انڈیکیٹ کر دیتی ہے کہ بیسڈ آن کراپ اور سوائل موئسچر جو ریٹینشن ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر کہ کون سے ایریے میں آپ کی اسٹریس آنے والا ہے پانی کا، تو آپ ایریگیشن ابھی کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کی بھی بچت ہوتی ہے اور ایکسٹرا کھادیں بھی نہیں ڈالنی پڑتی. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اوور ایٹنگ کیسے ہوتی ہے کہ آپ کو ابھی کھادیں نہیں چاہیے، آپ ڈالے جا رہے ہیں، آپ کو پانی فصلوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈالے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ ہے کہ انوائرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ بھی آپ نے زیادہ کی، لیچنگ ہو گئی، ضائع ہو گیا، تو پورا ایکو سسٹم جو ہے اس سے آپ کہہ لیں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہی ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر، آپ ابھی کن ایریاز کو آپ نے کور کیا ہے، یا کتنا ہم اس کو پرسنٹیج ریشو کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جس میں آپ نے اچیومنٹ حاصل کی ہے؟ آپ کی کہاں ورکنگ رہی ہے؟ جی ویسے تو ہم پورے پاکستان میں یہ سروسز دے سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم کیونکہ ہمیں 4-5 مہینے ہوئے ابھی کمرشل کی ہے، تو ابھی ہم 15 ضلعوں کے اندر سروسز دے رہے ہیں. ان میں سے 2 اضلاع جو ہیں وہ سندھ میں ہیں اور 13 اضلاع جو ہے وہ پنجاب کے ہیں. ان میں ہم فارمرز کو تقریباً 10 کے قریب فصلوں کے اوپر اس ٹائم سروسز دے رہے ہیں. ویسے ہمارے پورٹ فولیو میں 32 کراپس جو ہیں، فصلیں جو ہیں وہ ایڈڈ ہیں. اوکے. اور فارمرز کا جو ہے وہ کس قسم کا فیڈ بیک ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کے ساتھ ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا وہ کتنے ایزیلی چیزوں پہ کنونس ہو جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی پلیز بتائیے گا. دیکھیے جہاں تک کنونس ہونے کی بات ہے نا، جب ہم شروع میں ہی فارمر کو انالیسس بھیجتے ہیں نا، تو وہیں فارمر یا کنونس ہو جاتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا. لیکن الحمدللہ ابھی تک 100% کنونس ہی ہوئے ہیں کہ ہم انہیں انالیسس کر کے دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں آپ کی زمین کے یہ مسائل ہیں، فصلوں کے یہ مسائل ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ہماری زمین کیسی ہے، فصل کیسی ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، تو دے انڈرسٹینڈ. تو ہم آلریڈی ان کو یہ چیز وہ کنونس ہونے میں پرابلم نہیں ہے. دوسرا جو ہم ان پہ کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زراعت کو ایز اے بزنس ٹریٹ کریں، کہ آپ کا پروفٹ کتنا آیا، پروفیٹیبلٹی کیسے امپروو ہوئی، اس کے اندر ہر چیز کو آپ دیکھیں، انویسٹمنٹ کتنی کر رہے ہیں، ییلڈ کتنی لے رہے ہیں، ییلڈ کا ریٹ کتنا لگ رہا ہے، ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں اوور آل پروفیٹیبلٹی، PNL جسے ہم پروفٹ اینڈ لاس ریشو کہتے ہیں. تو ہم ان کو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن چیلنجز بھی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ فارمر یہ بھی سوچتا ہے کہ میں ایکسپیرینسڈ ہوں، مجھے اپنی زمین کا پتہ ہے، تو آپ اس کو کیسے کر رہے ہیں. اٹس اے بگ ٹاسک. رائٹ. صحیح. چلیں سر، امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ آپ کو بہت فیوچر میں بھی ایک سکسیزفل کرے گا، اور آپ کے لیے اور فارمرز کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، جس سے فائدہ ہونے والا ہے ہمارے ملک کو بھی اور ایگریکلچر کو بھی. اس کے ساتھ ہی سر ہم آپ سے اجازت لیں گے. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں اتنی انفارمیٹیو چیزیں بتائیں جو ہمارے لیے اور ہمارے ویورز اور فارمرز کے لیے، ایک عام انسان کے لیے بھی بہت ضروری تھی. اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گی میں آپ سے. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.